देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, पाकिस्तानियों नाजुक मोड़ ख़त्म नहीं हो रहा। खुशी शायद आपसे रूठ गई है। हर मैदान में मायूसी इस कौम की तकदीर में शायद लिखी जा चुकी है, चाहे क्रिकेट का मैदान हो या सियासत का। 47 में आज़ादी पाने वाली कौम मायूस हो चुकी है। क्रिकेट की टीम की कमियां और कोताहियां तो हर कोई सोशल मीडिया पर निकाल रहा है, मगर हुकूमती टीम की कमियां और कोताहियां उनसे भी संगीन नजर आती हैं। तजर्बेकार हुकूमत इस वक्त महज नारों पर इंतजार करी। इश्तिहारी मुहिम का वो ट्रेंड चल पड़ा है कि आप टीवी के मुताबिक चैनल देखेंगे तो आपको महसूस होगा पाकिस्तान इस वक्त माशी एतबार से जापान से मुकाबला कर रहा है। आज तस्मा बुखारी साहिबा ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कारकर्दगी पर लिखी किताब भी जारी कर दी। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। मैं आज ये आपको दिखाने के लिए आई हूँ। ये वजारत इत्तलात ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर उनके जो 90+ इनिशिएटिव्स हैं उनको हमने एक किताब में समोने की कोशिश की। मगर सवाल ये है कि इन किताबी कामों का आम आवाम की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ा है? क्या मुस्लिम लीग नून की इश्तिहारी मुहिम का और इन दावों का भरोसा भी किया जा सकता है? क्या नून लीग से उम्मीद भी की जा सकती है? मिफ्ता इस्माइल इससे मुतालिक जो कहते हैं, आइए उन्हीं के पुराने साथी की ज़बानी सुनिए। जिन लोगों ने मुस्लिम लीग पे उम्मीद लगा रखी है, अच्छा ना लगाए उम्मीद, यानी कि उनके लिए मीर तकी मीर ने भी एक सादा शेर लिखा था। सही। तो हम कभी गम से आह करते थे, आसमां तक स्याह करते थे। क्या जमाना था वो जो गुजरा मीर, हम लोग चाह करते थे। शायद यही शायरी है इन लोगों के लिए। ये कोई पहली हुकूमत नहीं है मुस्लिम लीग नून की, इससे पहले भी पीडीएम की हुकूमत थी जो इन्हीं की थी। कौम को क्या हासिल हुआ, लोग सवाल करते हैं। पिछले 12 सालों में से 8 साल तो हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, तो आज हालात के जिम्मेदार फिर कौन है? दूसरी जानब पीपल्स पार्टी को देख लेते हैं जी। उन्हें जैसे इक्तिदार की कुर्सी नजर आती तो खिंचे चले जाते, और जब तनकीद शुरू होती तो मलबा किसी और पर डालने की कोशिश करते हैं। चलो, पीपल्स पार्टी ने पिछले 17 साल तो सिंध में अकेले हुकूमत की है ना। अब हर तरफ से सवाल उठता है कि क्या किया अवाम के साथ? ये मजाक कब तक जारी रहेगा, कब तक रहेगा? लोग सवाल कर रहे हैं, और ये सब हम नहीं कह रहे। ये आजकल पीपल्स पार्टी और नून लीग के दोस्त एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, क्योंकि अब नजर आ रहा है पीपल्स पार्टी को बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आजम बनना, जो कि एक आंख नहीं भाने वाला है मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि अगली वजीर आजम मरियम नवाज साहिबा बने। इसी सब पे बात करेंगे जी। आज हमारे साथ मौजूद है सबसे पहले मलिक अहमद खान है, ऑपोजिशन लीडर है पंजाब से, पीटीआई से। आपको खुशामदीद कहेंगे। मेरे साथ खेलदास कोहस्तानी साहब हैं, मैंने मुस्लिम लीग नून के बड़े ही जो है वो एक्टिव मेंबर है। साथ ही हमारे साथ कादिर मंदूखेल साहब हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। आपका भी बेहद शुक्रिया, तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले खेलदास साहब की तरफ जाऊंगी। खेलदास कोहस्तानी साहब, बड़ी तनकीद का सामना है ऑपोजिशन की तरफ से। कहते हैं कि सुबह दिन रात शाम आप लोग इतने इश्तिहार चलाते हैं जितने का वो प्रोजेक्ट नहीं होता, और सिर्फ इश्तिहारी मुहिम पर मबनी है सारी हुकूमत, पल्ले कुछ नहीं आना किसी के। क्या वाकई ऐसा है? रिदा, देखें, जो पार्टी पौने 4 साल खुद कुछ नहीं कर सकी, 11 साल से केपीके में उनकी हुकूमत है, एक मंसूबा वो नहीं बता सकते, और जो पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दयाने पे पहुंचाया, वो शख्स, वो पार्टी और उनकी जमात के लोग हम पे तनकीद करते हैं या इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, तो हमें तो बड़ा अजीब लगता है। मुझे बताइए कि जिस मुल्क में इन्होंने मईशत को तबाह करके दिवालिया होने के लिए और आज तक ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, ये इंतशार और फसादी टोला है जो हमेशा कभी इस्लामाबाद में कई दफ़ा आया, मगर उसके बावजूद हमने 21 अक्टूबर को जब नवाज शरीफ साहब आए थे, ये हमारा तराना था, मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ, और जब ये बात सदा गूंजी तो नवाज शरीफ साहब ने अपने सारे सियासी इंतकाम या जो कुछ उनसे हुआ एक तरफ रखे, पाकिस्तान के लिए
انہوں نے یہ کہا کہ آئے مل کے سب ہم اس ملک کو تعمیر اور ترقی دوبارہ اس جگہ پہ لے جائیں. تو نواز شریف کی صورت میں آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہے, وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ ہے, اور وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی جو کارکردگی ہے, 1 سال ہونے جا رہا ہے 27-28 تاریخ کو, اس نے 27 فروری کو اوتھ اٹھایا تھا. جتنے 100 سے زیادہ منصوبے ہیں, ایک کتاب چھپ چکی ہے جو منصوبے, اتنے منصوبے جو میں ابھی آپ کو اس 40 منٹ کے پروگرام میں گنوا بھی نہیں سکتا. صاف ستھرا پنجاب ہے, پاکستان کی معیشت ٹھیک ہے, پاکستان کی مہنگائی کا خاتمہ ہوا ہے, تو ان کو خوش ہونا چاہیے. بجائے خوشی کے یہ ہم پہ تنقید کر رہے ہیں. یہ ان سے پاکستان کی خوشی ہضم کیوں نہیں ہوتی؟ اتنے سالوں کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ جو پاکستان میں یہ اتنا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے, اس پہ ان کو خوش ہونا چاہیے, نہ کہ ان کو تنقید کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں جو وزیر اعظم شہباز شریف کی کارکردگی ہے, وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی ہے, اس سے پنجاب اور پاکستان ایک بحران سے نکلا ہے. ایک ہمیں دوبارہ ایک امید کی کرن آئی ہے عوام کو بھی اور دنیا کے. آپ 2 دن پہلے جو گیلف سروے آئی ہے وہ آپ دیکھ لیں, وہ کیا کہہ رہا ہے. انٹرنیشنل جریدے کہہ لیں, سارے اشارے کہہ لیں, اسٹاک ایکسچینج دیکھ لیں, آپ اسٹیٹ بینک دیکھ لیں, ہر شعبے میں آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے. اور وفاقی حکومت تمام باقی جماعتوں کی سپورٹ سے ہم پورا اپنے جو ہمارے ٹارگٹ تھا, ہمارا جو منشور تھا, جو ہم نے وعدے کیے, ہم پورے کر رہے ہیں. تو یہ کس بات کی تنقید؟ یہ تو چاہتے ہیں کہ یہ ملک ہمیشہ انتشار کی طرف جائے, یہاں کی معیشت ترقی نہیں کرے, عوام مسائل کا شکار ہو. ان کے پاس نہ کوئی ویژن ہے نہ کوئی. ہاں, مسلم لیگ نون کی قیادت کے پاس ویژن ہے, ان کا ماضی کارکردگی سے بھرا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان کو اپنی صوبائی جو پنجاب KPK میں حکومت ہے, وہاں پہ اگر ووٹ ان کو ملا ہے, جس طرح بھی انہوں نے مینڈیٹ لیا ہے, وہاں پہ عوام کی خدمت کرے. وہاں پہ جو دہشت گردی کے معاملات ہیں ان کا کوئی امن امان کے لیے کوشش کرے. تو صرف یہ تنقید کرنا, ہاں ہماری پالیسیز پہ تنقید ان کو حق ہے, کریں, مگر ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے, ان کے پاس کوئی بتانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ کہنا کہ اشتہارات. کیا پہلی حکومت ہے جو اشتہارات دے رہی ہے؟ کیا پہلے ماضی میں کسی بھی حکومت نے نہیں دیے؟ تو مجھے بتائیں بزدار کی کون سی کارکردگی تھی جو اشتہار دیتے تھے؟ ہاں جی, یہ تو ہے. میں قادر مندوخیل صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. قادر مندوخیل صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ قادر مندوخیل صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. قادر مندوخیل صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی کے اعتبار سے بھی بات کی جائے تو اب پیپلز پارٹی اور پنجاب کی حکومت اور سندھ کی حکومت میں آپس میں جو ہے وہ تنقید برائے تنقید کا ایک سلسلہ جاری ہے پچھلے کئی دنوں سے, جو کہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اور ابھی تو حالیہ دنوں میں تو ایک دوسرے کے اوپر ڈائریکٹلی جو ہے تیر نشتر برسائے جا رہے ہیں. ایسی صورتحال میں جہاں یہ صورتحال بنی ہے, وہاں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائیلاگ بھی نہیں ہو سکے اپوزیشن کے, مسلم لیگ نون کے ساتھ, اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں اب کہ اس مذاکرات کی ناکامیابی کی جو اگر سکسیس ہے یا اس کا جو کریڈٹ ہے یا اس کا اگر کوئی فائدہ اٹھائے گا تو وہ ڈائریکٹلی پیپلز پارٹی انڈائریکٹلی پیپلز پارٹی کو ہی ہوگا. اور وہ اس لیے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب ایک آواز بھی ہم سنتے ہیں کہ جی وزیر اعظم بلاول صاحب کی بار بار بات ہو رہی ہے. گورنر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہم وزیر اعظم بنانا ہے ہم نے بلاول صاحب کو, ابھی پھر دوبارہ سے یہی بات آ رہی ہے. سارے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے ترجمان ہیں وہ سب یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بس اب تو ہو گیا. تو اب اگر یہ ہو جاتا ہے اور اسی صورتحال کو اگر دیکھتے ہیں سچویشن میں, تو پھر پیپلز پارٹی کس کے ساتھ بیٹھے گی حکومت بنانے کے لیے؟ کیونکہ بائی میجورٹی کی اگر بات کریں تو وہ تو ہے نہیں. اور پلس جو مذاکرات ناکام ہوئے, کیا واقعی ایسا ہے کہ اس کی جو سکسیس ہے وہ پیپلز پارٹی حاصل کری ہے جو تنقید آ رہی ہے؟ دیکھیے, تبصرہ کرنے میں کوئی عرض نہیں ہے, آپ جو مرضی تبصرہ کر لے, جو مرضی آپ اس کا مطلب نکال دے. پیپلز پارٹی ہمیشہ کسی مذاکرات کی ناکامی پہ خوش نہیں ہوتی, اور یہ پیپلز پارٹی کا ہی مشورہ ہے, یہ پیپلز پارٹی کا ہی ترجیحات میں شامل ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو آپس میں جو ہے نا وہ بات چیت کرنی چاہیے. بدقسمتی سے آج بھی PTI جو ہے نا وہ جرنلوں کے اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑنے میں لگی ہوئی ہے. آپ مجھے بتا دو, یہ اسی سال جو الیکشن ہوا تھا 8 فروری کا, اور اس الیکشن کے بعد بھی ہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نے PTI کو آفر کیے کہ آپ آئیے, آپ کی اکثریت ہے,
भले आज़ादी क्यों न हो तो आप हुकूमत संभाले। लेकिन पीटीआई ने उसको हमारी जो एक सिंसियरिटी थी उसको रद्द किया, हमने गैर मशरूत ऑफर किया। उसके बाद हमारे पास चारा नहीं था कि मुस्लिम लीग नून के अलावा, क्योंकि दूसरे नंबर पे बड़ी पार्टी थी मुस्लिम लीग नून। अब यहाँ पे 3 पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई। इन तीनों में से 2 आपस में मिल जाए तो हुकूमत बना सकती है। तो लिहाजा हमने फिर मुस्लिम लीग नून को ऑफर किया, मुस्लिम लीग नून को ऑफर किया और मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बना लिया। और दूसरी बात जो आप लड़ाई बता रहे हो, लड़ाई यकीनन मैं कहता हूँ कि एक पॉजिटिव एक साइन है सियासी लोगों के बीच में। हमने ये नहीं कहा, हमने तनसीबात को आग नहीं लगाए, हमने शहीदों की यादगारों को आग नहीं लगाए। हमने नून लीग के ऊपर तनकीद की इस बात पे कि ये हमारी हुकूक है, हमारी राइट्स है। मिसाल के तौर पे K4 मंसूबा जो कराची का है, पिछले 25 साल से इल्तवा का शिकार है और उसमें वफाकी हुकूमत जो भी वफाकी हुकूमत आई वो अपने हिस्से का शेयर नहीं दिया। इसी तरह मेरे और शहबाज शरीफ साहब का हल्का है NA242, जहां मुस्तफा कमाल को किसी ने जबरदस्ती बिठाया, वहां पे K5 मंसूबा हमने मंजूर करा है और K5 मंसूबा शहबाज शरीफ साहब ने ऐन वक्त पे इनकार कर दिए, पैसे नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम यही कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब पिकनिक मनाने तो कराची आते हैं या इलेक्शन लड़ने तो कराची आते हैं, मगर कराची को 2 टके देने को वो नहीं है। कराची में मतलब मेरे सिंध है, पूरे सिंध की बात करो मैं, कराची समेत। तो सवाल ये हमारे मुतालबात कौन सी रह रही नहीं है। पंजाब में हमारे MNA MPA व उन अफसरान को लगाया गया है जो पीपल्स पार्टी की एंटी है। आपको पता है पुलिस अफसरान और एस्टेब्लिशमेंट में ऐसे लोग होते हैं, किसी न किसी सियासी पार्टी से वो नफरत करता है, किसी से सपोर्ट करता है। तो हमने कहा कि आप मेरिट पे लगाए, उनको हटाए। अभी से दरिया सिंध जो पहले खुशहाली का शिकार है और मुस्लिम लीग नून खुद इनकी शाह मोहम्मद शाह साहब पिछले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है, वज़ीर-ए-आज़म को खत लिख चुका है कि दरिया सिंध से 6 कैनाल न निकाले जनूबी पंजाब के लिए। खेलदार साहब भी सिंध का रहने वाला है, लेकिन ये भी मुखालफत करेंगे। हमने कहा पहले ही खुशहाली का शिकार है सिंध में और मुख्तलिफ सियासी जमातें जो ना वो जलसे जुलूस कर रही है, तो खुदारा आप ये न निकाले कि सिंध से पानी मजीद खुश 6 नहरें निकालेंगे तो बचता क्या है। उसके अलावा जो सैलाब में सिंध डूबा था, वहां जो 21 लाख मकानात के ऐलान किया था बिलावल भुट्टो साहब ने, वफाकी हुकूमत ने अपने हिस्से का किरदार अदा नहीं किया। अच्छा, उसके अलावा 2 सूबों में जहां समंदर लगता है, सिंध और बलूचिस्तान में, वहां हमारी हुकूमत है, बल्कि बलूचिस्तान में तो हमारी इत्यादी है मुस्लिम लीग नून। वहां जो सी अथॉरिटी बना है, वहां कोई सूबाई हुकूमत से या पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की है। और इसके अलावा बहुत सारे NFC आवाज की बात करें, ये हमारे जो गुजारिशात है और वो सूबे के हवाले से हमारी कोई गुजारिशात नहीं है। तो इसमें मुस्लिम लीग नून जो है ना वो मुकम्मल तौर पे इसको नजरअंदाज कर रही है। बाकी जो आपने गवर्नर पंजाब की बात की है, कि मुझ समेत हर जियाली की ये ख्वाहिश है, खुद आसिफ अली जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि बिलावल साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने, बीबी शहीद के बेटा है, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। यकीनन जो आपने बात की है, मरियम नवाज साहिबा वज़ीर-ए-आज़म बन सकती है, अगली उम्मीदवार होगी, नवाज शरीफ साहब होंगे, कोई भी हो सकते हैं, ये उनका एक कानूनी और आईनी हक है। तो इससे कौन सी हर्ज है। हमने वो कदम नहीं उठाए जो पीटीआई उठाती है, या IMF को खत लिखना, पाकिस्तान की जड़ों को खोदना और फिर अफगानिस्तान वक्त भेजना। एक सूबाई हुकूमत के कोई इसमें नहीं आता है, मैंडेट में नहीं आता है, उसमें दायरे इख्तियार में नहीं आता है। और उसके अलावा ये जलाओ गिराओ, ये सियासत जो MKM करती थी, जो पीटीआई अब कर रही है, तो ये तो हमारा कभी जो है ना वो रिवाज ही नहीं रहा है, न कभी हमने इस तरह लोगों को उकसाया। अच्छा, तो जो ये बात और जो ये इल्ज़ाम लग रहा है बार बार कि जी इस हवाले से, अच्छा मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, मैं ज़रा मलिक साहब की तरफ भी जाती हूँ। मलिक अहमद खान साहब, आपको आवाज़ आ रही है? मलिक अहमद खान साहब, आपको आवाज़ आ रही है? मलिक साहब, आपकी आवाज़ मुझे कम आ रही है, थोड़ा लाउड बोलेंगे आप प्लीज़? अच्छा, मुझे मलिक अहमद साहब की आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी। मैं चाह रही थी उनकी तरफ भी जाना। चले, मैं वापस कादिर साहब की तरफ ही जा रही हूँ। साहब, मुझे इसमें एक चीज़ और भी बताएं, ये जो एलिगेशन आ रहा है या ये जो अब बात और कयास आ रही हैं, चल रही हैं, ऑपोजिशन भी कह रही है और मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी ये बातें आ रही हैं दबे छुपे लफ्ज़ में या खुल्ला कि जी तो ये तो जो नहीं हुए मुज़ाकरात, तो उसका जो क्रेडिट है वो तो अब जो उसका जो यानी कि फ़ायदा है, अगर वो देखा जाए तो टेक्निकली पीपल्स पार्टी को जाएगा। और अगर पीपल्स पार्टी लेट्स सपोज चले एक आईनी तरीके से, जमहूरी तरीके से चाहती भी है आगे जाके कि जी वज़ीर-ए-आज़म बिलावल साहब बन जाए, तो फिर
پالیسی کیا ہوگی؟ کیا آپ لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھیں گے؟ کیسے بنائیں گے؟ کیونکہ میجورٹی تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. پھر ماضی میں جب الیکشنز ہوئے آپ نے ہاتھ بڑھایا تھا پی ٹی آئی کی طرف پہلے بھی کہ جی ہم حکومت بنا لیں, لیکن وہ ایک کوشش رد گئی تھی, ضائع گئی. تو کیا اب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوشش اگر کر کی بھی جاتی ہے یا اس طرح کا کوئی سسٹم ہوتا ہے تو وہ کامیاب ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بار بار آپ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کیے, بلکہ مسلم لیگ نون میں نہیں کہوں گا, میں حکومت اور اتحادی کہوں گا, کیونکہ جو مذاکراتی کمیٹی تھی اس میں پیپلز پارٹی اور دوسری جماعت کے بھی لوگ شامل تھے. آپ مجھے بتا دو کہ کہیں کسی سٹیج پہ کسی مرحلے پہ ایسا کوئی ہم نے تاثر دیا ہے, ایسا ہم نے کوئی سازش کی ہے جو حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات ناکام ہو جائے؟ پہلی بات. اور ہماری خواہش پہ, ہماری کوششوں پہ تو یہ مذاکرات شروع ہوئے. تو لہٰذا یہ بات کرنا کہ پیپلز پارٹی خوش ہوگی, پیپلز پارٹی ہوگی, نہ پیپلز پارٹی نے کوئی سازش کی ہے, نہ پیپلز پارٹی خوش ہوگی اس بات پہ کہ اس طرح کے سیاسی پارٹیوں کے بیچ مذاکرات نہ ہو. البتہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی ہمیشہ امپائر کی انگلی ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہے بجائے سیاست کا. آرمی چیف کو ایک خط لکھا, 2 لکھا, 3 لکھا, اگلا مجبور ہو گیا, بولا میں نے نہیں پڑھنا ہے تمہارا خط. اب ان کو کوئی شرم کو یا تو ہے ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی تمہارا خط پڑھنا ہی نہیں چاہتا ہے, دیکھنا نہیں چاہتا ہے, پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے خط لکھنا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ این آر او مانگا, آرمی چیف کے گھٹنوں کو ہاتھ لگانا. اور کیا مطلب ان خط کا جو بار بار آپ خط بناؤ, کمیٹی بناؤ, فوکل پرسن بناؤ, وہ انکار کریے. اچھا اب دوسری بات آپ نے کی ہے کہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ مل سکتی ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ بالکل مل سکتی ہے. سیاسی پارٹیوں میں کوئی بھی نہیں, ماضی میں ہماری بڑی اختلاف رہے نون لیگ کے ساتھ, آج ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے. ماضی میں بڑی گالی گلوچ کی اختلاف رہی مولانا صاحب کو اور پی ٹی آئی کے بیچ میں, آج وہ اکٹھے بیٹھے ہیں. ماضی میں بڑی اختلاف رہی ہے ایم کیو ایم کی اور نون لیگ کی, ایم کیو ایم کی اور پیپلز پارٹی کی, وہ ہر مرحلے میں ایک ساتھ بھی ہو جاتی ہے. تو سیاسی لوگوں میں, سیاسی پارٹیوں کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے ہیں. یقیناً اختلاف ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, سب ہوتے ہیں, مگر اسے آپ کا سوال ہے کہ ہم چل سکتے ہیں, بالکل چل سکتے ہیں. ہم مولانا صاحب کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں, ہم ایم کیو ایم کے ساتھ ماضی میں چلے, اختلاف بھی ہماری ہے, سب کچھ ہے. مگر اب اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بالکل ہم دروازے بند کرنے پی ٹی آئی کی طرح, اور بالکل ہرگز نہیں ہے. تو آپ کا جو سوال ہے, بالکل پی ٹی آئی کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں, بالکل بات کرنے کو تیار ہے, بالکل ان کے ساتھ بنا سکتے ہیں. ہم جو ہے نا ہر سیاسی پارٹی کے ساتھ حکومت بھی بنا سکتے ہیں, بات چیت کر سکتے ہیں. یقیناً بات چیت سے گلے شکوے دور ہوں. اور پیپلز پارٹی کی جو اختلاف رہی ہے وہ تو ایک پیک پہ چلی گئی تھی, لیکن اس کے بعد بھی شہید اور نواز شریف صاحب کا وفاقی جمہوریت جسے کہتے ہیں ہو گئے, اور اس کے اوپر اس کے اوپر مولانا صاحب ٹھیک ہو گیا ہے. صحیح ہے. یہ آف کورس یہ بھی ایک ہمارے پاس نئی سوغات ہے. جب سے پاکستان میں سگنلز ڈاؤن ہوتے ہیں تو پھر ٹیلی فون لائنز میں یہ ایشو آ رہے ہوتے ہیں سگنلز کے. میں واپس جاتی ہوں کھیلدہ صاحب کی طرف. کھیلدہ صاحب یہ دیکھیں ایک فیکٹر تو ہے نا, اب اس وقت یہ بات ہو رہی ہے, اور اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو آف کورس اس کی کوئی ایگزسٹنس یا اس کی بات, اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہے. کہ کہا جا رہا ہے کہ جی اگر مذاکرات ناکام ہو گئے تو اس کا فائدہ تو ایک پارٹی کو ہو رہا ہے, اور اگر وہ کہہ بھی رہی ہے ان دنوں, اور پھر ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں آپس میں جو اس طرف چپکلش شروع ہو گئی ہے. رضا, پہلی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے الیکشن سے پہلے جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی, ہم ایک دوسرے سے ایک کے ساتھ چل رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیں صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے چائنا کا دورہ بھی کیا تھا, بڑا کامیاب دورہ کر کے آئے. کل انہوں نے یہاں نیشنل اسٹیڈیم میں جو میچ کا افتتاح تھا وہ مہمان خصوصی تھے, اور آصفہ بھٹو جو فرسٹ لیڈی ہے, ایم این اے بھی ہے, وہ بھی اس تقریب میں موجود تھی. تو حکومت کے درمیان اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں یہ دو الگ الگ جماعتیں ہیں, اس میں بیٹھے ہوئے پارٹی کے لوگوں کی کسی کے اپنا موقف ہوتا ہے. اگر اس طرح جو اختلاف رائے ہوتا ہے وہ بالکل ایک حکومت کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں, ووٹ دے رہے ہیں, مگر ظاہر ہے ان کے حلقے ہیں یا ان کی جو پارٹی پالیسی ہے تو اس پہ وہ بات چیت کرتے ہیں. جو میرے بھائی قادر مندوخیل صاحب نے بات کی شاہ محمد شاہ صاحب کے حوالے سے, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ کو بتاؤں, آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے مسلم لیگ نون سندھ کے پاکستان کے سینئر نائب صدر شاہ محمد شاہ کو وزیر اعظم ہاؤس میں مدعو کیا تھا. ان سے ان کی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے, اور شاہ محمد شاہ صاحب پارٹی کے اثاثہ ہیں, پارٹی کا وہ رہنما ہے,
انہوں نے سندھ کے حوالے سے اپنا جو نقطۂ نظر ہے پانی کے حوالے سے وہ کھلے خط کے ذریعے رکھا تھا. تو یہ ایک جمہوریت ہے, جمہوری پارٹی ہے, اس میں اپنا موقف رکھنا یا اپنے صوبے کی نمائندگی کرنا, عوام کی اگر بات کرنا, تو یہ کوئی وہ پی ٹی آئی فرونیت والی پارٹی نہیں ہے جس میں کوئی لیڈر بول نہیں سکتا. اگر بولے گا جو جس طرح مروت کا اشر ہوا ہے, جس طرح پارٹی ٹوٹ پھوٹ اور تقسیم کا شکار ہے, یہ وہ جماعت نہیں ہے. یہ ایک جمہوری جماعت ہے, اس میں مختلف آرائیں آتی ہے, مختلف صوبوں میں صوبائی رہنما اپنی بات کرتے ہیں یا مرکزی لیڈر ہوتے ہیں اپنی بات رکھتے ہیں. انہوں نے ایک بات رکھی, مگر وہ اس کا مرنا جینا پی ایم ایل این کے ساتھ ہے. وہ پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر ہیں, سینئر مرکزی نائب صدر ہیں. تو آج بھی ان کی خوشگوار وزیر اعظم ہاؤس میں ایک ملاقات ہوئی وزیر اعظم صاحب سے. بھائی رہی بات جو ان کو حلقے کے حوالے کے, دیکھیں شہباز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم, اس کا حلقہ اپنا لاہور میں بھی ہے. یہ جو سیلاب کی بات کر رہے ہیں اس میں جو مکانات کے فنڈنگ ہو یا دوبارہ ری ایبیٹیشن یا انتظامی دورے ہیں, جو شہباز شریف صاحب نے کام کیا, دنیا میں جا کے پاکستان میں یہ جو تباہی ہوئی تھی اس کا کیس لڑا, عالمی اداروں کو یہاں پہ لائے, اور بالکل وہ کام کر رہے ہیں. کبھی بھی وہ ہمیشہ وادی میران کی بات کرتے, K4 کے منصوبے کے لیے وہ آئے تھے, انہوں نے دوبارہ اس پہ جو ہے کام شروع کروایا ہے. تو سارے جو موٹر وے سکھر سے حیدرآباد نہیں بنا ہے, اس کے لیے دوبارہ وہ چائنیز کمپنی سے وہ ہر جگہ پہ کوشش کر رہے ہیں جلد اس کا منصوبے کا آغاز ہو. کراچی کا امن نواز شریف نے دیا, کراچی میں گرین بس نواز شریف نے دی, اور ہمیشہ سندھ صوبے میں جو بھی ہماری وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے, باقی یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, پانی, صحت, گلیوں کا کام یہ سندھ صوبے کی حکومت کا کام ہے, یہ نہ کہ وفاقی حکومت کا کام ہے. 18 امندمنٹ کے بعد اختیارات صوبوں کے پاس ہے, صوبے کے پاس اچھی بجٹ ہے, مگر پھر بھی اگر کوئی ایم این اے یا کوئی وزیر اعظم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, ہم بالکل ان کو انشور کراتے ہیں. ہم کراچی کا بلدیہ کا علاقہ ہو یا صوبہ سندھ ہو, یہ سب پاکستان ہے. ہم سب مل کے سندھ حکومت سے مل کے ہم پیپلز پارٹی کے جو خدشات ہیں وقتاً وقتاً ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. مگر ایسی کوئی بات نہیں جو ہمارے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں کوئی رکاوٹ آئے, ایسی مجھے کوئی صورتحال نظر نہیں آتی, نہ ہے. ہاں یہ بیانات چلتے رہیں گے, یہ ہلکی پھلکی موسیقی ضرور جاری رہے گی. اچھا اسی میں یہ بھی بتائیے گا کھیلدار صاحب کہ کیا اب دوبارہ مذاکرات سٹارٹ ہو سکتے ہیں, کوئی اپوزیشن کے ساتھ کہیں کسی ٹیبل پہ بات ہو سکتی ہے, اور کیا کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں جیسے پہلے ہو رہے تھے ماضی میں اسپیکر کے تھرو یا کچھ؟ رضا سیفی صاحب دیکھو بات واضح ہے, سیدھی ہے. ایک طرف آپ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پاک فوج کے خلاف, اپنے سپہ سالار کے خلاف میڈیا کیمپین چلائی ہوئی ہے, ایک مصنوعی ایک جھوٹی قسم کی کہانیاں بنا کے ایک جنگ کا شروع کیا ہوا ہے جس کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہے, نہ پاکستان کی عوام سپورٹ کر رہی ہے. ان کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں جو پاکستان دشمن جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, وہ جو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایجنٹ کا کام کر رہے ہیں. تو ایسی پارٹی سے جو پاکستان میں انتشار چاہتی ہے, پاکستان میں فساد چاہتی ہے, پاکستان کی ترقی ان سے ہضم نہیں ہوتی, تو ان سے کیا بات ہو سکتی ہے؟ بات چیت ان سے ہوتی ہے جو سیاسی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, سیاسی سوچ رکھتے ہیں. جب تک یہ سیاسی سوچ نہیں رکھیں گے, کبھی آپ اسٹیبلشمنٹ کو خط لکھتے ہیں, آپ ایک کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں این آر او دے دے اسٹیبلشمنٹ, ہمیں تختیدار پہ بٹھایا جائے غیر آئینی طریقے سے, دوسری طرف آپ ان کو گالیاں دیتے ہیں. تو یہ طریقہ یا اس طرح نہیں چلتی ہو سیاست, اس طرح نہیں بات چیت کا آغاز ہو سکتا. ہم نے ان کے کہنے پہ اسپیکر صاحب نے وزیر اعظم کو گزارش کی, کمیٹی بنی, مگر آپ نے بات چیت آپ پیچھے ہٹ گئے, آپ نے ایک اور یو ٹرن لے لیا. تو جب تک آپ سیاسی میدان میں نہیں آئیں گے, سیاسی گفتگو طرز عمل اس کا رویہ نہیں رکھیں گے, تو کوئی بات چیت نہیں ہوگی. اس طرح جو سرگرمیاں آپ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, یا جو آپ من گڑت جھوٹی پروپیگنڈا کر رہے ہیں, یہ تو بھارت کام کرتا ہے جو ہمارا دشمن ملک ہے. تو وہ راستہ اگر آپ کر کے بیٹھے ہیں تو آپ سے بات چیت کسی ایسی اپوزیشن سے نہیں ہو سکتی. میرے ایک سیاسی ورکر کے طور پہ ذاتی میری رائے ہے کہ ایسی جماعت سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی جو یہ کام کر رہی ہے. ہاں اگر آپ سیاسی میدان میں بیٹھ کے پارلیمنٹ کے فلور پہ بات کریں گے تو ہم ضرور بات کریں گے, مگر یہ طریقہ نہیں ہے اس طرح آپ سے بات چیت کی جائے.
ٹھیک ہو گیا. میں پی ٹی آئی سے احد علی شاہ صاحب کی طرف جاؤں گی کیونکہ رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا, سگنلز ڈراپ ہو رہے تھے. میں ذرا احد علی شاہ صاحب کی طرف جاؤں گی, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. احد, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. احد, ویلکم ٹو پروگرام. احد, یہ بتائیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے خاص طور پہ اپوزیشن کی, ایک طرف حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ مذاکرات کے لیے آتے ہیں ٹیبل پہ, لیکن دوسری طرف جو سوشل میڈیا پہ ایک بدترین کیمپین چلتی ہے اداروں کے خلاف, حکومت کے خلاف, وہ اچھی بات نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو بھی مذاکرات ہوتے ہیں وہ سبوتاج ہوتے ہیں یا اس کا ایفیکٹ آتا ہے ان کے اوپر ایک نیگیٹو انداز میں. کیا باقی اپوزیشن کو چاہیے کہ ان چیزوں سے تھوڑا سا خود کو جو ہے ریفرین کرے, دور رہے اور ڈیٹیچ کرے, ورنہ یہ بڑا ڈیمیجنگ ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, انہوں نے بات کی نا اپوزیشن کی اور گورنمنٹ کی اور پارلیمنٹ میں بات کرنے کی. ٹھیک ہے, تو پارلیمنٹ میں ایک تو جس کے سامنے ہم نے بات کرنی ہے اور جن لوگوں سے ہم نے بات کرنی ہے, تو یہ ایک معاشرے کا ایک اصول ہے, بنیادی اصول ہے کہ وہ سامنے والے بندے جو ہیں وہ آرٹیکل 62 اور 65 کے اس پہ یعنی وہ صادق و امین ہو, وہ ایماندار لوگ ہوں اور ان کو عوام نے ووٹ دیا ہو, ان کے پاس مینڈیٹ ہو بات سننے کی, حکومت کرنے کی. ٹھیک ہے, اپوزیشن کو روکنے کی یا ملک کی بات دور سنبھالنے کی. تو ان کے پاس نہ وہ مینڈیٹ ہے, تو اس لیے ہم ان کے سامنے وہ باتیں کیوں کریں, اور ان کے پاس کیا اختیار ہے. ایک تو جن کے ہاتھ کے بٹھائے ہوئے لوگ ہیں یہ پارلیمنٹ میں, جنہوں نے یہ 9 مئی کا بیانیہ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان تحریک انصاف کے خلاف, عمران خان کے خلاف. تو ہم نے ان کو خود ہی بولا کہ آپ ہمارے لیے ایک جوڈیشل کمیٹی قائم کریں, آپ ہم سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, ہم بھی آپ سے کرنا چاہتے ہیں مذاکرات. ٹھیک ہے, آپ ایک جوڈیشل کمیٹی قائم کریں, آپ انکوائری کریں کہ 9 مئی کیا ہوا تھا. تو نہ تو ان کے پاس نہ وہ اختیار ہے, اور جن لوگوں نے ان کو بٹھایا ہوا ہے نہ ان کا ان پہ اتنا اعتماد ہے کہ یا اتنے کمپیٹنٹ ہے. یہ بالکل ایک نان کمپیٹنٹ ایک رائے کے لیے بھی ایک ربل اسٹیپ گورنمنٹ ہے. تو ہم تو ان پہ بلیو ہی نہیں کرتے, ان کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے. وہ یہ خام خیالی میں ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں, یہ اتنے کس خام خیالی میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے بات کی سوشل میڈیا کی, کیونکہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ اگر یہ ایز اے پارٹی ڈسپلن یہ ہم سے یہ الزام لگاتے ہیں, تو یہ الزام اس لیے طرف ہے کہ ان کا جو معاشرے میں ان کا جو سوشل امیج ہے لوگوں کے سامنے, تو ان کا امیج اتنا گر چکا ہے کہ لوگ سوشل میڈیا کے تھرو اپنے ریئیکشن ریکارڈ کراتے ہیں, اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرواتے ہیں, اپنے اظہار رائے کا اظہار کرتے ہیں. تو اس کی خوف سے بھی انہوں نے بھی کا ایڈ بنا دیا ہے کہ بھئی لوگ ہم سے ویسے بھی منتشر ہیں, تو اب لوگوں کو یہ قانون کا سہارا لے کے اور اس کے تھرو لوگوں کو ڈرائیں گے, دھمکائیں گے, میڈیا کو بھی دبائیں گے. تو میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے اللہ ہی حافظ ہے. اچھا, دوسرا یہ بھی بتائیں نا کہ دیکھیں بات تو لیکن کرنی ہے نا آپ نے, آپ بات نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ جو بار بار مذاکرات کی بات ہوتی ہے یا خان صاحب جو کہتے ہیں, اور پھر ایک نئی تحریک کی بات ہو رہی ہے اب تو رمضان کے بعد. کیا آپ لوگ اتنے پاورفل ہو گئے ہیں؟ پاورفل سے مراد یہ کہ کیا آپ لوگ اتنے سنجیدہ اور اتنے کمٹمنٹ کے ساتھ چیزوں کو لے کے سمجھ رہے ہیں کہ کر پائیں گے؟ کیونکہ ابھی تک اپوزیشن کی ساری جماعتیں اس طرح سے ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ پائیں, انفارچونیٹلی اس طرح سے وہ اسپیس نہیں کریٹ کر پائیں جو کہ تھا. پھر بھی اب اپوزیشن کیا گرینڈ الائنس بنانے میں کامیاب ہوگی, اور کیا تحریک فل فلیش طریقے سے چلے گی؟ کیونکہ جب بھی آپ تحریک کے لیے روڈ پر آئے, جو حالات بنے حکومت کے ساتھ, اداروں کے ساتھ, وہ سب کے سامنے. دیکھیے, عمران خان اس ملک میں جو تحریک چلا رہے ہیں وہ تحریک یہ کوئی نارمل تحریک نہیں ہے, اور نہ یہ عمران خان اس ملک کے پرائم منسٹر بننے کے لیے یہ تحریکیں چلا رہے ہیں. عمران خان اس وقت اس ملک کے پرائم منسٹر کے عہدے سے آگے جا کے سوچ رہے ہیں, وہ اس ملک کو قوم کے لیے سوچ رہے ہیں. تو ہمارا بنیادی فرض ہے پاکستان کے ساتھ کا, یہ عمران خان جو اتنی اسٹرگل کر رہا ہے, اتنی بند کاٹ رہا ہے, تو اس لیے کاٹ رہا ہے. اگر اس کے ساتھ اگر وہ ایک ایسے لیڈر ہے, اگر ان اپوزیشن جماعتوں نے اور آگے سیاست کرنی ہے, اگر یہ عمران خان کے ساتھ نہیں جائیں گے تو ان کا بھی معاشرے میں وہی حال ہوگا جو پیپلز پارٹی کا ہو گیا ہے, جو نون لیگ کا ہو گیا ہے, جو اور جو اس ٹائم کے پپٹ سیاسی بنے ہوئے ہیں اسمبلی میں, جو حال ان کا ہو گیا ہے, تو یہ حال یہ اور جماعتوں کا بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. قادر مندو خیل صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ واپس آپ کی طرف آؤں گی.
قادری صاحب اب آگے اگر یہ اپوزیشن کے ساتھ حکومت کے مذاکرات جو کہ ہو رہے تھے نہیں ہوئے، جو بھی ہوئے ہیں ایسی سنگین صورتحال میں نہیں ہو پاتے، مزید بھی آگے جا کر رمضان کے بعد جو یہ بات کر رہے ہیں اگر اسی طرح سے یہ آگے فردر لے کے چلتے ہیں چیزوں کو تو پھر حکومت کیا کرے گی؟ اور پھر اب جو حکومت اسٹیپ لے گی تو آپ بھی ظاہر سے تو اس کا حصہ ہی ہے، تو آپ کے اوپر بھی جائے گی ذمہ داری، کیونکہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جب تنقید شروع ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم حکومت میں بس فارمیشن کے ساتھ ساتھ ہیں لیکن ہم حکومت میں ویسے نہیں ہے، تو ہمارے اوپر آپ تنقید نہ کریں۔ جی بالکل آپ نے درست فرمایا، ہم حکومت کے سپورٹر ہیں، حکومت کے اتحادی نہیں ہیں۔ آپ ایک چیز ذہن میں رکھ لینے کہ حکومت میں شامل والے جو ہوتے ہیں وہ کابینہ کا حصہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ آئینی عہدوں کی بات کر رہے ہیں صدر پاکستان یا گورنرز کے، ان کے کوئی اختیارات نہیں ہے۔ ماضی میں خود آصف علی زرداری صاحب نے 18ویں ترمیم کے ذریعے اپنے سارے اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیا ہے۔ گورنر کی ہمارے اختیارات اتنی ہیں کہ جب پیکا آرڈیننس پاس ہو رہا تھا گورنر نے اس پر اعتراض کیا ہے اور گورنر 2 دن کے لیے دبئی چلا گیا تو قائم مقام گورنر اسپیکر سے سائن کرا لیے، یہ اختیارات ہے گورنر کے۔ تو یہ پہلی بات تو یہ کہ ہم سپورٹر ہیں، ہم اتحادی نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ دوسری بات آپ کا جو سوال ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے نا وہ کریڈٹ لیتے ہیں، کریڈٹ ہم نہیں لے رہے، ہم نے تو چھوڑا ہوا ہے نا، نون لیگ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے سارے کے سارے چیزیں۔ البتہ ہم یقیناً جہاں جہاں ہمارے حساب سے حکومت صحیح چل رہی ہے وہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، جہاں جہاں ہمارے حساب سے حکومت صحیح نہیں چل رہی ہم باقاعدہ اسمبلی میں ان کی مخالفت کرتے ہیں، میڈیا میں ان کی مخالفت کرتے ہیں، اور یہی تو جمہوریت کا حسن ہے۔ ہم ایک دوسرے کو اس طرح نہیں ہے کہ بالکل مجبوری میں، ہاں مجبوری ضرور ہماری یہ ہے کہ اگر ہم نون لیگ کو سپورٹ نہ کریں تو یہ قومی اسمبلی کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، یہ وفاقی حکومت کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، تو یہاں تک تو ہماری مجبوری ہے۔ یقیناً ہم یہ کہیں گے پی ٹی آئی کی تو خواہش ہے کہ روز الیکشن ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، اس ملک کی معیشت آپ کے سامنے، اس ملک کا جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال آپ کے سامنے، روز تو الیکشن نہیں ہوتے۔ پی ٹی آئی تو چاہ رہی کہ کل الیکشن دوبارہ ہو جائے، ہوگی نہیں، لیکن پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ بھی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے حکومت کے ساتھ جو مطالبات پیش کیے وہ تو 1% ایجنڈا تھا، خان کو رہا کر دو، اور رؤوف حسن صاحب میڈیا پہ آ کے کہہ چکا ہے کہ وہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے خان کو اور آصران کو رہا کرو۔ یہ اسی طرح چاہتا ہے کہ جیسے ٹرمپ نے اپنے لوگوں کو رہا کر دیے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یقیناً ٹرمپ کے کیس میں اور پاکستان کیس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہاں ایک سرکاری یا پرائیویٹ بلڈنگ جو پر حملہ کی ہے ٹرمپ کے لوگوں نے، ان کو 17 سال سزا ہوئی، یہاں تو شہداء کی یادگاروں کو جلا کے رکھ دی، یہاں تو فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائے۔ ایسا حرکت، ایسی ہمت تو ہندوستان میں آج تک نہیں ہو سکے جو پاکستان کی شہداء کی یادگاروں کو اور تنصیبات کو نشانہ بنائے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں، پھر بھی ہم یہ کہیں گے ٹھیک ہے، پارٹی ہے، سیاست ہے، ان کو واپس آنا چاہیے۔ اگر وہ اپنے جو گناہ ہے ان کے اوپر اگر توبہ کر لے، اور میں تو کہتا ہوں توبہ نہ کرے آرمی چیف سے، نہ کرے حکومت سے، توبہ کرے شہداء کی لواحقین سے جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہے، اور ان کی جا کے یادگاروں کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں، تو آپ مجھے بتاؤ ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں پی ٹی آئی آج بھی جو ہے نا اسی طرح تشدد کی سیاست پر عمل پیرا ہے۔ اگر ان سے الگ ہٹ جائے اور سیاسی لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر لے، یقیناً 100% ان کے مطالبات حل نہیں ہوں گے، کچھ حل ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے، کچھ بعد میں ہوں گے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے وکیل سارے دن جو ہے نا ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھے رہتے ہیں اور وہ ایک ہی بات رٹ لگا ہوا ہے کہ بھائی حکومت جو ہے نا وہ ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دے یا حکومت جو ہے نا وہ مخالفت نہ کرے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، ایک قانون کی طالب علم سے آپ کہ اگر کوئی ریاست جو ہے نا وہ کیس کی وہ نہ کرے، مخالفت نہ کرے، مثال کسی تھانے میں ایف آئی آر درج کر لی ہے اور سرکاری وکیل عدالت میں مخالفت کرے تو پھر کیس کیا ہوا؟ وہ تو کرنا پڑے گا، ظاہری بات ہے۔ وہ ریاست کی مدعیت پہ ایف آئی آر کر دی ہے تو ریاست نے اس کا دفاع کرنا ہے۔ اب وہ کہتے نہیں آپ وہ دفاع نہ کرے، جب دفاع نہیں کرے تو جج کی آپ کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ آپ 200 قتل کرے، خدا نہ خواستہ جج بولیں گے بھائی جب پولیس نے یہ مخالفت نہیں ہے وہ 2 منٹ میں بری کر دیں گے۔ تو یہ صورتحال پی ٹی آئی کو تھوڑا سا ان کو ایک چیز کرنا چاہیے۔ ان کے اندر کئی گروپ بن چکے ہیں، کئی دڑے بن چکے ہیں، اب ان دڑوں کو ایک جا کرنے کے لیے اب دیکھیے مولانا صاحب کے ساتھ احتیاط کرتے کرتے آج جا کے مولانا محمد خان شہرانی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے کل ان کی سینیٹر سیف کی۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ابھی تک نہ سیاسی لوگوں کے ساتھ سنسیئر ہے، مولانا صاحب کو استعمال کرنا تک کر چکا ہے، محمود خان چودھری صاحب کو استعمال کرنا تک کر چکا ہے، اسی طرح ماضی میں ایم کیو ایم کو استعمال کیے، کافلی کو استعمال کیے، اور اب جا کے میرے خیال میں ایک وہ مارنگ بلوچ صاحبہ ایک گیا ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، منظور پشتین کو یہ استعمال کر چکے ہیں، ان کے ساتھ معاہدہ کر چکے ہیں 11 اکتوبر کو کہ پختونخوا اسمبلی میں باقاعدہ قانون
साजी ली जाएगी उनके हुकूक के लिए, वो भूल गए तो वो जारी बात है, इनसे कौन इतबार करेगा। ठीक हो गया, मैं आपकी तरफ आऊंगी क्विकली, बस मेरे पास टाइम कम है। खेलदा साहब, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि ये अब जाहिर सी बात है जो सिचुएशन है, ऐसी सूरत हाल में रमज़ान के बाद जो इंडिकेशन दिया ऑपोजिशन ने, ग्रैंड अलायंस की बात भी हो रही है, और अगर उस तरफ जाया जाता है तो फिर हुकूमत का रवैया वही होगा जो माजी में रहा है अब तक, जो हम सोफार देख रहे हैं पिछले एक साल के अंदर। सेकेंडली फिर अगेन जो भी आप स्टेप लेते हैं वो ये याद रखें कि उसका सारा मलबा होल एंड सोल आपकी तरफ जाता है। जो आपके सपोर्टर हैं, गवर्नमेंट में इत्तेहादी हैं, वो भी कहते हैं कि जी हम इन फैसलों में नहीं, ये खुद हैं जिम्मेदार। देखें, पहली बात यह है कि ग्रैंड अपोजिशन की आप बात कर रहे हैं, जिस जमात का खुद टूट फूट का शिकार है, जमात के अंदर कई धड़े बन चुके हैं, कई ग्रोह बन चुके हैं, वो जमात किस दूसरी जमातों से क्या इताअत करेगी। और सबसे बड़े स्टेक होल्डर जो ये मौलाना फजल रहमान साहब से करना चाहते हैं इताअत, तो मुझे ये बताएं कि इनके नुक्ते नज़र में और मौलाना साहब के नुक्ते नज़र में दिन रात का फ़र्क है। महमूद खान अचकज़ई साहब के नुक्ते नज़र में, उनके नुक्ते नज़र में दिन रात का फ़र्क है। मौलाना फजल रहमान साहब ने हमेशा आइन की बात की है, हमेशा जमहूरियत की बात की है, हमेशा जो है उसूलों की बात की है। ये मुझे बताएं कि ये जमात चाहती है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट को हम ब्लैकमेल करेंगे, हम इंतशार फैलाएंगे, हम धमकियां देंगे, हम दुनिया भर में उनके खिलाफ कैंपेन चलाएंगे और फिर हमसे बात की जाए और फिर हमें इक़्तिदार दिया जाए। तो मैं समझता हूँ ये मौलाना फजल रहमान साहब नहीं चाहते। वो एक ज़ीरक सियासतदान है, वो इख्तिलाफ राय रखते हैं, वो सियासी टेबल पे ही बातचीत करते हैं। जिस तरह 26वीं आइनी तरमीम में उन्होंने हमें भी सपोर्ट किया और इनकी जमात से भी हमें सपोर्ट लेके दी, तो जिस तरह खुश असलूबी से वो 26वीं आइनी तरमीम जो है पास हुई। जहाँ तक एहतजाज की बात है, देखें इन्होंने जब इमरान खान साहब खुद भी थे बाहर तब भी वो एहतजाज करते, कोई उनका मुतालबा 2014 में भी नहीं माना गया। उसके बाद भी उन्होंने कोशिश की है पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम की, पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की। उस इंतशार को जिस तरह पहले हमने निपटा है, अभी भी हम उसी तरह इनको निपटेंगे। ठीक है, अभी भी निपटेंगे। आहद अली शाह साहब जी, हुकूमत कह रही है आपसे निपटेगी। जी जी आहद, आहद आपको आवाज आ रही है? आहद आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आहद, आहद आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा चलें जी, आहद अली शाह साहब को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है और प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया खिलदास हुसैन साहब आपका, कादिर मंदुखेल साहब आपका, आहद अली शाह साहब हमारे साथ थे, उनका भी तीनों माज़िम मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ जी अपनी मेज़बान सफ़े को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।